बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। यकीनी तौर पर मुश्किल माशी हालात हैं और हुकूमत के लिए ज़ाहिर है मईशत को बेहतर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं बल्कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें शामिल हैं, यानी कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जमातें इसमें चाहती हैं कि वो अगर कोई मुश्किल फ़ैसला लेना पड़े तो उसका बोझ ना उठाएं। लेकिन जाहिर है फिर मुस्लिम लीग नून के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुश्किल फ़ैसलों का बोझ उठाना। इन्हीं मामलात को लेकर पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के सीनियर वज़रा लंदन गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ से उन्होंने मुशावरत की और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। और अब इतलात ये हैं कि गालिब इम्कान है कि इत्तेहादी जमातों के साथ मिल बैठ कर कुछ सलाह मशवरा किए जाने का इम्कान है। लेकिन इस दौरान जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उसके बारे में आज मिफ्ता इस्माइल जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तनकीद की साबिक़ा हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के उस फैसले की कि जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फ्रीज़ कर दिया, यानी उसमें इजाफ़ा न करने का फ़ैसला किया। ज़ाहिर है आज फिर मौजूदा हुकूमत ने भी यही फ़ैसला किया कि इन मसनूआत में की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ये समझते हैं, इस मामले को बेहतर समझते हैं कि इसका बराह रास्त बोझ अवाम पर पड़ता है। मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी तफसील से बताया कि जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त वो गंदम और चीनी बरामद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई। उनका ये भी कहना था कि 45 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जितना कर्जा क़याम पाकिस्तान के बाद यानी 1947 से 2018 तक मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने मिलकर लिया था, उतना कर्जा यानी उसका 80% कर्जा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3.5 पौने 4 साल की के अरसे में लिया है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि IMF के साथ जो वादे किए थे गुज़श्ता हुकूमत ने, वो वादे भी उन्होंने ऑनर नहीं किए। तो अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की और इत्तेहादी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी और फिर ज़ाहिर है कि मुशावरत कैसे चल सकती है और ये कितनी पेचीदा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा जनाब सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं माशी तजियाकार जनाब डॉक्टर फ़रूख सलीम। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे ही करेंगे। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुश्किलात बयान की हैं, फिर हमने इन्फ्लेशन भी देखा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, इस वक्त जो एक सूरत हाल है आपके ख्याल में वो कितनी गंभीर सूरत हाल है? जावेद साहब, मुझे इजाजत दीजिए, एक बहुत ही बुनियादी नुक्ता जो है मईशत के हवाले से वो आपके सामने रखता हूँ। देखिए, आप बयानिया लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं मईशत का, और इस वक्त PTI और उसकी आला तरीन क़यादत जो है वो बयानिया लेके चल रही है खाना जंगी का। अब ये दो बयानिए सामने आ रहे हैं और मेरे तजज़िये में ये दोनों बयानिए जो हैं ये इकट्ठे पाकिस्तान के अंदर दोनों इकट्ठे जिंदा नहीं रह सकते। इन दोनों में से किसी एक को दफन करना होगा। या तो जो खाना जंगी का बयानिया है उसको दफन किया जाए, और अगर उसको हम दफन करने में कामयाब नहीं होते तो फिर मईशत को दफन करना होगा। दोनों चीजें जो हैं वो इकट्ठी जिंदा नहीं रह सकती पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो बहुत ही बुनियादी जो कनेक्शन है मईशत और सियासत के दरमियान का, वो आपके सामने रखा। अब पाकिस्तान की 74 साला माशी तारीख में इतना बड़ा बजटरी खसारा पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। तकरीबन 5,000 अरब या उससे भी जायद का बजटरी खसारा हमारे सामने आना चला। दूसरी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की माशी तारीख में कभी भी 40-45 अरब डॉलर का जो तजारती खसारा है वो बुलंद तरीन है, वो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो चैलेंजेस इतने तशवीशनाक, इतने संगीन हैं कि मैंने जावेद साहब अपने करियर में कभी पाकिस्तान को इतने सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करते नहीं देखा। अब बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है, वो जिसको हम कहते हैं कि
stuck between the devil and the deep blue sea. تو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کو انتہائی مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں ایک سیاسی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ دیکھیے، جو فیصلہ سابق وزیر اعظم نے فروری کی 28 تاریخ کو کیا تھا، جس میں انہوں نے 10 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی کا اعلان کیا تھا، وہ پیورلی ایک سیاسی فیصلہ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی معاشی حقیقت نہیں تھی۔ معاشی حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں آج پاکستانی خزانے کو کوئی 4 ارب روپے کا روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ 100 ارب ماہانہ سے زائد کا نقصان ہے، اور یہ اس خزانے کو ہو رہا ہے جو آلریڈی نیگیٹو میں ہے، جو 5000 ارب روپے منفی میں ہے، اس کے اوپر آپ 100 ارب روپے کا ماہانہ اضافی سبسڈی دینے کی سوچے بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم سال بھر میں جو ڈیفنس ایلوکیشن کرتے ہیں، جو دفاعی اخراجات ہیں، وہ تقریباً 1300 ارب سالانہ بنتے ہیں، اور یہ سبسڈی جو پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں دی گئی، یہ تقریباً اتنی بنتی ہے جتنا ہمارا سالانہ ڈیفنس کا بجٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی پر ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کو شدید تحفظات ہیں، اور اس وقت جو ہم ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے یہ بھی ایک فوکس ہے۔ جی جاوید صاحب، اس میں ایڈ یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا اس پالیسی کو کنٹینیو کرنے کا، وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی معاشی حقیقت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس وقت حکومت آپ سمجھے کہ بند باندھے بیٹھی ہے، اور دوسری طرف ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے مہنگائی کا، اور یہ بند کسی نہ کسی سٹیج پہ حکومت کو توڑنا ہوگا، یا وہ خود سے ٹوٹ کے سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، حکومت ظاہر ہے اس کو مشکل فیصلے کرنے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اتحادیوں کو بھی اس ذمہ داری میں شامل کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اور جیسے ہمیں بھی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کی ایک سیاسی قیمت تو بہرحال ہے، لیکن آپ پہ ذمہ داری اب ہو گئی ہے کہ آپ مشکل فیصلے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کی، اور بڑی سچی بات کی، کہ ایک طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کا خانہ جنگی کا بیانیہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ملک کی معیشت کی بحالی کا بیانیہ ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کو دفن کرنا پڑے گا۔ اگر خانہ جنگی کا بیانیہ چلنے دیا جاتا ہے تو ملک نہیں رہتا، ظاہر ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتا، بالکل ٹھیک ہے، خانہ جنگی کا بیانیہ اور تو چل ہی نہیں اگر سکتا۔ معیشت کی بحالی کے بیانیوں کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر بین الاقوامی ادارے آپ پر چڑھ دوڑیں گے، اور پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو پاکستان جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ نیوکلیئر اسٹیٹ اور پہلا اسلامی ایٹمی قوت کہتا ہے، پھر وہ بھی آپ سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں خانہ جنگی کے بیانیے کو دفن کرنا ہوگا، اور ہر قیمت پر دفن کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معیشت کی بحالی کا بیانیہ ہے، اس کے لیے یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 4 ارب روپے روزانہ، تو یہ 1460 کیلکولیٹ کیا میں نے، یہ ارب روپے سالانہ اگر اسی حساب سے چلے 1460 ارب روپے ایک سال میں بنتا ہے۔ تو کیا پاکستان یہ افورڈ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کچھ دیر کے لیے آپ کچھ کریں گے۔ اب عوام کی پوزیشن، اگر عوام 3 وقت کے کھانے سے 2 وقت کے کھانے پہ آ جائیں، تو آپ انہیں 1 وقت کے کھانے پہ لے جا کے کیا کریں گے؟ کیا وہ اس پہ سروائیو کر سکیں گے؟ کام کر سکیں گے؟ ان کے جسم و جان میں اتنی طاقت رہ جائے گی کہ وہ کام کر سکیں، یا زندہ لاشیں جو ہے وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی؟ تو اس لیے ہمیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر کرنے ہیں، معیشت کی بحالی کے لیے کرنے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ نئے شعبے بھی تلاش کرنے۔ میں مثلا خود آج 1-2 شعبوں پہ کل سے کام کر رہا تھا، اور میں اپنی حکومت کو وہ 2 چیزیں پیش کروں گا
ان میں ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ ہمارا جو فارن ایکسچینج کا فوری طور پر مسئلہ ہے وہ رب العزت نے چاہا تو حل ہو جائے گا. جو میرے ذہن میں نے پوری اس کی تفصیل بنا کے ایک منصوبہ بنا کے رکھا ہے, اس کے ساتھ دوسرا بھی بنانا چاہتا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور ہمارے پاس اقتصادی ماہرین نہیں ہیں. ہمیں اقتصادی معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے دوستوں کے پاس بھی جانا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو سارے دوست ناراض کر دیے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ہم بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ اتنے صرف 3.5 سال میں آپ نے 70 سال میں لیے گئے قرضوں کا 80% آپ نے لے لیا. ادھر آپ نے اپنے دوست ہمارے ناراض کر دیے اور آپ نے ملک کو تنہا کر دیا. تو یہ پاکستان کو کس طرف لے جانے کا منصوبہ تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت ہمیں نظر آ رہے تھے کہ یار یہ زیادتی کر رہے ہیں, اتنا بھی خان جو ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا اور پاکستان دشمن نہیں ہو سکتا کہ وہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ جو ہے اس پر عمل درآمد کے لیے لایا گیا ہو. لیکن اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو یہ باتیں سچی نظر آئیں گی کہ ان کا منصوبہ پاکستان کو ترقی سے ہمکنار کرنے کا, پاکستانی عوام کے مسائل حل کرنے کا نہیں تھا, بلکہ پاکستان کو اٹھا کر تباہی کی دلدل میں پھینکنے کا اور عوام کو ہر سہولت سے محروم کرنے کا منصوبہ تھا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات ہوئی کہ یہ جتنا قرضہ لیا گیا ہے 3.5 پونے 4 سال کے اندر, یہ گزشتہ 1947 سے لے کے 2018 تک جتنے بھی وزراء اعظم تھے انہوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا, یعنی ظاہر ہے اس کے 80% بنتا ہے. یہ جو پیسے آئے یہ کہاں لگے, پھر یہ کہاں لگے, کہاں ہمیں کوئی دکھے, کوئی بڑا پروجیکٹ کوئی ہمیں دکھا؟ دیکھیے, ہزاروں ارب جو ہے وہ عام سننے والے کی سمجھ میں نہیں آتی. کچھ زمینی حقیقت ایسی رہی ہے کہ جو 5 سال پیپلز پارٹی کے تھے اس میں 5 ارب روپیہ اضافی روزانہ کا قرضہ لیا جا رہا تھا, اور اس وقت بھی ہم بڑے پریشان رہتے تھے کہ بہت زیادہ قرضہ جو ہے وہ ملک کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے. اس کے بعد PMLN کی حکومت آئی تو وہ 8 ارب روپے اوسطاً روزانہ کا اضافی قرضہ لے رہی تھی, اور وہ قرضہ پہنچ گیا 30,000 ارب پہ. اب یہ کہانی ہے اگست 2018 کی, جب PTI نے حکومت بنائی. PTI کی حکومت نے پچھلے 4 سالوں میں اوسطاً 14 ارب روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ اضافی لیا ہے, اور وہ 30,000 ارب سے آج پہنچ گیا ہے 50,000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. یعنی کہ ہر پاکستانی بچہ, مرد, بوڑھا اور عورت جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ پاکستانی روپے کا مقروض ہو گیا ہے. تو یہ قرضہ اضافی بے شمار لیا جا رہا تھا. یہ ساری چیزیں جاوید صاحب ہو گئی ہیں ریکارڈ کا حصہ, اور یہ پاسٹ کی کہانی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو نئی حکومت سامنے آئی ہے اس نے کیا حکمت عملی اپنانی ہے, معاشی اعتبار سے اس کے پاس کیا حکمت عملی ہے, کیا کوئی حکمت عملی ایکچولی بنائی بھی گئی ہے یا نہیں. اگر بنائی گئی ہے تو وہ ہم لوگوں سے شیئر نہیں کی گئی, تو شیئر کیوں نہیں کی گئی. ان پرابلمز کا حل جو ہے وہ نئی حکومت کس طرح سامنے لے کے آئے گی, سب سے زیادہ مشکل سوال جو ہے وہ یہ بن رہا ہے. دیکھیے, حکومت کے اعتبار سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ فورن ایکسچینج کے ذخائر کا ایشو ہے, جو اب 10.3 ارب پہ پڑے ہیں. اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ ہمارے سامنے ہے 10.3 ارب, جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کے پیسے اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہیں. اب آپ سوچئے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا ملک, اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں ہفتوں میں کہ 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کے امپورٹ کے پیسے نہیں بچے ہیں. اس کا جواب کیا ہے, اس کے اوپر حکمت عملی نئی حکومت کی کیا ہے؟ اور جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں یا 23 کروڑ پاکستانی ہیں, ان کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ مہنگائی کا ہے. ابھی ہمیں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے بتایا ہے کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کوئی 15.85% سے بڑھ رہی ہے. اس کے اوپر حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا, کیا حکمت عملی ہوگی. تو یہ 2 حکمت عملی جو ہیں یہ ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ وہی بات ہے صدیق الفاروق صاحب کے اہم فیصلے ہیں. ظاہر ہے اب آپ اکیلے نہیں کر سکتے, آپ کو جانا ہوگا اپنے دوستوں کے پاس,
دوست آپ کے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ دیکھیں وہ بھی مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، اور جو سبسڈیز دی گئی تھیں اس پر وہ سوالات بھی اٹھاتے گئے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے گئے کہ مہنگائی ہوئی ہے، قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہتے ہیں، باقی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل نہیں ہوگا اب آپ کے لیے کہ اگر اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں اور ان کو ملا کے پھر لیتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کے پاس 20% ووٹ ہیں اور باقی جماعتوں کے پاس ہیں 80% ووٹ، اور وہ ساری تقریباً اس وقت ہیں حکومت میں. تو یہ ہماری ایک طاقت بھی ہے کہ ان جماعتوں کے 80% فالوورز ہیں. اب جہاں ہمیں انتہائی مجبوری سے مشکل فیصلے کرنے ہیں، مثلا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ مدت کے لیے ڈیولپمنٹ کہ جو فنڈز ہیں ان کو ذرا کم کر دیں، کچھ اور شعبوں میں معاملات تھوڑے کم کر دیں، کچھ منصوبوں کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں، کیونکہ اس وقت تو زندگی موت کا مسئلہ ہے نا جی. جب زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے پھر ادویات ضروری ہیں اور گلوکوز ضروری ہے. تو اس کے لیے پھر آپ نے فنڈز پرووائڈ کرنے ہیں، لینے ہیں دوستوں سے آگے پیچھے کہیں، اور اپنے جناب نئے کپڑے اور فلاں اگر مکان بن رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑیں گے، اس لیے کہ مریض جو ہے وہ ہاتھ سے جا رہا ہے اور ڈاکٹر کی آپ نے سرجری اگر ہے تو اس کی فیس بھی دینی ہے اور بہت کچھ کرنا ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جو 2 باتیں کی ہیں، میں نے پھر عرض کروں گا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ایک کو ہمیں جناب وہ اگر ایک کو دفن نہ کیا تو دوسرا دفن ہو جائے گا، اس لیے ہمیں وہ جو ہے اس کو بھی دفن کرنا ہے، اور ساتھ ہمیں پھر اس کے لیے میرے خیال میں قوم سے بھی اپیل کرنے کی، قوم کا جو افلوئنٹ جو مالدار عوام طبقہ کو، ہے، لوگوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، عوام جو جن کے پاس مال ہے کہ وہ بھی ذرا کچھ ٹیکس دیں، کچھ اور چیزیں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی وہ کون کون سے شعبے متحرک کریں جن کے ذریعے سے زر مبادلہ ہمیں آئے، اور اپنے دوستوں کے پاس اگر ہم جائیں تو ان سے ہم کس بنیاد پر کیا چیز جو ہے ہم لیں تاکہ ہماری اس مشکل سے ہم نکلیں. تو اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستانی قوم میں یہ جذبہ ہے. ہم نے اگر اپنی اس قوت کو، اور پھر چونکہ ہم جو اس وقت حکمران ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے، نیک نیتی کی اور ان کی کارکردگی دکھانے کی، مسائل حل کرنے کی، گورننس کی، معیشت کو ٹھیک کرنے کی ان کی کریڈیبلٹی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے، اور یقیناً اگر کیا انہوں نے یہ منصوبہ انشاءاللہ بنا بھی لیا ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون نے اپنی تجویزوں کو وہاں لندن میں 3 دن میں حتمی شکل دے لی ہے. یہی آپ اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے اور اس میں ان کے مشورے لے کے حتمی لائحہ عمل ہم تیار کریں گے. ٹھیک، عوام ہمارے ساتھ میجارٹی ہے، اور دن بدن عمران خان کی نامعقولیت، فضول جو حکمت عملی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، اب کرتے 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 جی مجھے میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور قتل کی سازش سے آپ کہاں آ گئے ہیں؟ وہ جی مجھے زہر دے کر مار. بھائی کھانا آپ اپنے گھر میں کھاتے ہو تو کیا آپ کی بیگم خدا نخواستہ آپ کو زہر دے رہی ہے؟ آپ کے کوک آپ کو زہر، کون آپ کو زہر دے رہا ہے؟ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں نا. تو وہ تو اپنی جو ہے نا اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے. لیکن جو جس معاشی دلدل میں ہم اس وقت گھرے ہوئے ہیں اس سے نکالنے کے لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ڈاکٹر صاحب ایسے، فاروق سلیم صاحب ایسے جو ماہرین معاشیات ہیں، ان کو بھی حکومت بلائے، بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں، اور وہ جو آب حیات ہے، جو معیشت کے لیے جو اس وقت فوری ضرورت ہے، آب بالکل صحیح، حیات ہے وہ مہیا کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے حکومتی سطح پہ بھی کہ ظاہر ہے اگر پیٹرولیم مصنوعات کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں روز، یعنی 1 لیٹر میں کتنے پیسے ہم ڈال رہے ہیں، 70 سے 80 روپے، یہ سبسڈی ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی لگژری گاڑی والا بھی، ایک جملہ میں عرض کر دوں، جی وہ یہ ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے میں ہم کچھ اور کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر بین الاقوامی حالات اسی طرح رہتے ہیں، روس اور یوکرین کی جنگ بند نہیں ہوتی اور خدا نخواستہ کیا پتہ اور کیا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں بھی شاید قسط وار کچھ نہ کچھ بوجھ منتقل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو فریز لگا ہوا ہے ان قیمتوں پہ
وہ کچھ عرصے بعد بھی برقرار رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ایک لگژری گاڑی والا, بڑی گاڑی والا, اس کو بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے, اور ایک عام جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے شخص, اس کو بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے. تو یہ بھی کچھ تخصیص آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے, کچھ آؤٹ آف دا باکس چیزیں ممکن ہیں اس طرح کی؟ دیکھیے یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو جتنی گاڑی والا ہے اس کو زیادہ سبسڈی مل رہی ہے, لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے دنیا کے مختلف پیکیجز ڈھونڈنے کی. کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس قسم کی بلینکٹ سبسڈی دی ہے تو آپ اس کو ٹارگیٹڈ کر سکیں کہ موٹر سائیکل والے کا فائدہ کر سکیں اور گاڑی والے کا نہ کر سکیں. ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو پریکٹیکل ہو. تو یا تو سبسڈی وڈرا کرنی ہوگی اور پرائس میکنزم سے آپ کو پیٹرول کی جو کھپت ہے پاکستان کے اندر اس کو کم کرنا ہوگا. دیکھیے جو تجربہ ہوا ہے پی ایم ایل این کا, ایک تاریخی تجربہ ایسا ہے کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے, جب پی ایم ایل این لیڈ حکومت آتی ہے, تو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے, جو ہمارا معیشت کا پہیہ ہے, اس کی رفتار کچھ تیز ہو جاتی ہے. اور تیز ہونے کے نتیجے جو اوسطاً آمدن ہے پاکستانیوں کی وہ کچھ بڑھنے لگتی ہے, اور ہمارے میں وہ قوت برداشت جو ہے مہنگائی کا وہ کچھ بہتر ہونے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب آئے, انہوں نے فوراً سے پہلے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کو واشنگٹن بھیجا آئی ایم ایف کی میٹنگ کے لیے, پھر سعودی عربیہ بھی جانا ہوا. لیکن سعودی عربیہ کا جو مشترکہ بیان سامنے آیا ہے اس میں کسی قسم کی ٹھوس امداد جو ہے, مالی امداد پاکستان کے حوالے سے, وہ اس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کنڈیشنل کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ. یعنی کہ اس کا لبے لباب یہ بنتا ہے کہ سعودی عربیہ اس وقت تک ہماری مدد نہیں کرے گا جب تک ہم آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بنیں گے. اسی طرح یونائیٹڈ عرب ایمریٹ بھی کچھ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کا حصہ بنیں گے پھر مدد کا سوچا جائے گا. چین نے جو رول اوور کرنے تھے اپنے لونز, اس میں چین نے بھی لون رول اوورز نہیں کیے, شاید وہ بھی آئی ایم ایف کا انتظار کر رہا ہے. تو سعودی عربیہ کی تجوری کی کنجی بھی لگتا ہے واشنگٹن میں پڑی ہے, جو آئی ایم ایف کی تجوری کی کنجی ہے وہ بھی واشنگٹن میں پڑی ہے. تو اب لگ رہا ایسے ہے کہ جب تک واشنگٹن کا اشارہ نہیں ہوگا تو سعودی عربیہ ہو یا آئی ایم ایف ہو, وہاں سے کچھ مدد ملنے کی توقع یا امکانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں وداؤٹ واشنگٹن اپروول. اور یہاں پہ آپ سوچئے کہ ایک بیانیہ چلایا جا رہا ہے, من گھڑت بیانیہ چلایا جا رہا ہے, امریکہ مخالف بیانیہ چلایا جا رہا ہے, اور ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ جبکہ ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے آئی ایم ایف سے بھی اور سعودی عربیہ سے بھی اور باقی دوست ممالک سے بھی, تو یہ جو بیانیہ ہے امریکہ مخالف, یہ اس وقت شاید کچھ سیاسی مقبولیت تو بڑھا رہا ہو پی ٹی آئی کی, لیکن وہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اس کا 20% صرف ایک ملک میں جاتا ہے اور وہ ملک ہے امریکہ, اور 35% یورپین یونین جاتا ہے. اب آپ سوچئے کہ 55% ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان کی وہ یا امریکہ اور یا یورپین یونین جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں 3 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, اور ان ایکسپورٹس کے نتیجے میں ان کے گھر کا چولہا جلتا ہے. بالکل صحیح. تو یہاں پہ اب جس سمت میں پی ٹی آئی ملک کو لے جانا چاہ رہی ہے تو وہ تو 3 کروڑ پاکستانیوں کا جو چولہا ہے وہ خدا نہ کرے کہ بند ہو جائے. بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بات بتائیے کہ ہم ملکی سطح پہ ہم کیا ممکنات کر سکتے ہیں. یہ جو ہم درآمدات کی بات کر رہے ہیں, جو اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً یہ معاملہ 75 ارب ڈالر پہ چلا گیا ہے, ایکسپورٹ ہماری 30 بلین ڈالر ہے, اور یہ خسارہ جو ہے یہ 45 ارب ڈالر ہے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مقامی سطح پہ وہ چیزیں جو ہمیں جو لگژری ہیں, جو ضرورت سے زائد ہیں, درآمدات کے حوالے سے ہم کچھ خیال رکھ لیں, کچھ حکمت عملی بنا لیں, کچھ بڑے ادارے سفید ہاتھی اور ان کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے کر لیں. دیکھیے جاوید صاحب, ہماری پچھلے 50 سال کی تاریخ جو ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جب بھی ہماری امپورٹ بہت بڑھ جاتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امپورٹ کم کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے کوئی بھی کوشش پچھلے 50 سالوں میں کامیاب نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ کی جو لسٹ ہے اس میں آپ سوچئے کہ تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ تو ہمارا انرجی امپورٹس ہے, جس میں ہم پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئلہ 2-2.5 بلین ڈالر کا امپورٹ ہو رہا ہے, اس میں 3 سے 4 بلین ڈالر کی ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں.
اب ان چیزوں کی امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگانا بڑا مشکل ہے، ورنہ ہمارے بجلی گھر نہیں چل پائیں گے، ورنہ میں اپنے دفتر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اسی طرح بدقسمتی سے پچھلے کوئی 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں جو فوڈ پروڈکٹس ہیں، ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری کہتے ہیں، لیکن گندم امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، اور کپاس بے پناہ ہم نے امپورٹ کی، تو 12 سے 15 بلین ڈالر کی وہ فوڈ پروڈکٹس اور کپاس امپورٹ ہو جاتی ہے۔ تو امپورٹ کو کٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا، فوکس کرنا چاہیے ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھانا ہے۔ اگین وہ سب باتیں ہم لانگ ٹرم کی یا میڈیم ٹرم کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی اگلے 6 سے 7 ہفتے کی جو ایمرجنسی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ریئلی دس از اے فائنینشیل ایمرجنسی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اور قانون اور آئین میں شاید وہ آرٹیکل 235 ہے جو فائنینشیل ایمرجنسی کی اجازت بھی دیتا ہے۔ ہم نے تو اگلے 5 سے 6 ہفتے کے درمیان کوئی 6-7 بلین ڈالر اکٹھا کرنا ہے اور اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ تو پرائیورٹی لسٹ ہمیں بنانی ہوگی کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی سبسڈی دور کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں IMF کے پیکج کا حصہ بننا ہے، اور اس کے بعد جو آپ باتیں کر رہے ہیں جس میں اصلاحاتی اقدام ہے، بجلی کے شعبے میں نقصان ختم کرنا ہے، ہم نے گیس کے شعبے میں نقصان ختم کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، جو آپ نے سفید ہاتھیوں کی بات کی، جس میں PIA ہے، پاکستان ریلویز ہے، پاکستان سٹیل ہے، وہ تقریباً 2000 ارب روپے کا نقصان آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ان کی اصلاحات کیسے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے صدیق الفاروق صاحب، یہ اس نے بھی بڑے مسائل پیدا کیے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے کہ سازش ہوئی، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں سازش ہوئی، امریکہ نے سازش کی، ان سب ملکوں نے سازش کی۔ اب خارجہ سطح پہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے، جب آپ سیٹ پر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے آپ بیانات دے دیتے ہیں تو یہ خود آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ مشکلات ظاہر ہے آپ کی حکومت کے لیے بھی ہوں گی جس کو شاید آپ ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے جاوید صاحب، ایک تو ہمیں ہر ایک کو ماضی سے سیکھنا چاہیے، اور ماضی قریب سے تو بہت زیادہ سیکھنا چاہیے کہ اچھی بھلی حکومت چل رہی ہے، 5.8 GDP ہے، تقریباً 4 ڈاکٹر صاحب کریکٹ کریں گے، 4 ساڑھے 4 جو ہے ہماری انفلیشن نیچے ہم وہاں تک لے آئے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، سی پیک چل رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ایسی صورت ہوئی کہ آپ دیکھ لیں ڈالر 100-102 کا تھا، کہاں پہنچ گیا۔ اب اس پہ آ کے فردر جو اس کو تباہی بربادی کی، اب آ کے سازش کی تھیوری، عدم اعتماد کی۔ اب اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ کہا جی امریکہ نے سازش کی اور وہ خط لہرا دیا، اور پھر اب آ کے کیا کہا، مجھے تو اکتوبر سے پتا تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے، اکتوبر 2021 سے۔ پھر ایبٹ آباد میں جلسے میں کیا کہا کہ سازش کس نے کی ہے، پھر اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹے، پھر جناب نواز شریف اور شہباز شریف پر ڈال دیا۔ پھر ابھی یہ کہا کہ نہیں، میں اصل جو میر جعفر اور میر صادق ہے نا، وہ میں اسلام آباد آ کر بتاؤں گا۔ پھر اپنے قتل کے سازش کی بات کر دی۔ پھر وہ اب آج جو بات آ رہی ہے کہ جی مجھے زہر دی جا رہی ہے خوراک میں اور اس کے ذریعے قتل۔ تو اس طرح کے روزانہ یو ٹرنز لینے سے عمران خان صاحب کی تو کریڈیبلٹی پہلے ہی کچھ نہیں تھی، اب وہ مزید خراب ہوگی۔ اس سے انہوں نے جو بین الاقوامی سطح پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کی جگہ جو اب لوگ آئے ہیں ان کی ایک کریڈیبلٹی بین الاقوامی سطح پہ بھی ہے کہ وہ اپنی اگر کو کمٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ پوری کریں گے۔ اب لیکن بین الاقوامی ہمارے دوست بھی جو ہیں وہ ہمارے اندر کے حالات بھی دیکھتے ہیں، اس میں وہ کس حد تک ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ایک گرین سگنل امریکہ نے دے دیا تو امریکہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ، نئے وزیر خارجہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ماہرین بھی جائیں گے، شہباز شریف صاحب کے رابطے بھی ہیں، امریکی سفیر بھی اب میرے خیال میں آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے اگرچہ IMF اور امریکہ کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارا بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ بین الاقوامی سطح پہ جو عمران خان کی کہ وہ ایک کرکٹر کے طور پہ ہر چیز کو لیتے رہے ہیں، ایک سیلیبریٹی کے طور پہ کہ میں ہی میں ہوں، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب بین الاقوامی سطح پہ یہ سیلیبریٹیز کے کام نہیں ہوتے
کہ وہ ڈپلومیسی بھی ٹھیک کر لیں، وہ معیشت بھی ٹھیک کر لیں، وہ آئین و قانون جانیں اور اس پر عمل بھی کریں. وہ ایک اپنی دنیا میں اور اپنے ایک جناب ککون آف درد، وہ اپنے خول میں رہتے ہیں اور انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کو ایک تو سبق لینا چاہیے، اس سے حاصل کرنا چاہیے. ہر ادارے کو ہر جگہ آئین اور قانون سے ہمیں بالکل انحراف نہیں کرنا چاہیے. قومی اتفاق رائے ہمیں پیدا کرنا ہوگا. جو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں ان میں کوئی بھی آ جائے، یعنی اگلی پوری ایک صدی میں اس پہ تو اتفاق رائے ہونا چاہیے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا رخ کیا ہونا چاہیے، ہماری معیشت کا رخ کیا ہونا چاہیے، ہمارے آئینی اور قانونی معاملات کیسے چلنے چاہیے، ہماری عدلیہ کو کیا کرنا چاہیے. یہ ہمیں فیصلہ ونس فار آل ٹائمز کرنا ہوگا تو ہم انشاءاللہ جیئیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یقین پر مشکل معاشی صورتحال ہے اس وقت، مشکل فیصلے کرنے ہیں حکومت کو، اور اب دیکھتے ہیں کہ باقی جو حکومت کے اتحادی ہیں ان سے بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی مشاورت ہوگی. یقینی طور پر یہ ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن پاکستان اور ہم سب پر امید ہیں کہ معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو نئے چیلنجز درپیش ہیں. مسلسل واقعات ہو رہے ہیں جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. شمالی وزیرستان میں میران شاہ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک بچے سمیت 3 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ شمالی وزیرستان کے علاقے ڈانڈے در پخیل میں ایک دکان پر فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں بھی 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ جو میران شاہ میں خودکش دھماکہ ہوا ہے اس میں 3 بچے یعنی 3 کمسن بچے بھی شہید ہوئے ہیں. 3 جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ، جبکہ جو ڈانڈے دار پخیل میں ہے اس میں 1 بچہ شہید ہوا ہے لیکن 4 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے علاقے سربند میں فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے. نامعلوم افراد نے 2 سکھوں کو قتل کر دیا ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ یقینی طور پر بڑی تشویشناک ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اقلیتوں کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ہے. یہ جو ایک نئی لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان پہ نظر بھی رکھتے ہیں سینئر صحافی جناب احسان ٹیپو محسود. بہت شکریہ احسان، آپ نے ہمیں جوائن کیا ایک بار پھر. احسان، کیا صورتحال ہے؟ شمالی وزیرستان میں خودکش دھماکہ ہوا، پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کراس بارڈر سے بھی کچھ روز پہلے فائرنگ کے واقعات ہوئے، حملے ہوئے، اور اس میں بھی ہماری سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے. بالکل، شمالی وزیرستان میں یا جو ٹرائبل ایریا کی باقی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جتنے بھی آج کل حملے ہو رہے ہیں تو زیادہ تر جو فلو ہے وہ تو افغانستان سے ہے. یعنی وہاں سے ملیٹنٹس آ کے یہاں پہ حملے کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، یا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے میک شفٹ ٹائپ کیمپس بنائے ہوئے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے ایک علاقے میں، پھر دوسرے ہفتے نیکسٹ اور جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 1.5 سال سے یا سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو انٹینسٹی ہے ان حملوں کی وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ ابھی یہ جو حملے ہوئے ہیں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ شمالی وزیرستان میں کہ 6 ایک حملے میں وہ شہید ہو گئے، پھر 4 دوسرے حملے میں شہید ہو گئے، اور اس میں خودکش حملہ بھی تھا اور اس کی رسپانسبلٹی کسی نے ابھی تک قبول بھی نہیں کی. بالکل. اور یہ اور بھی پھر تھوڑی سی خطرناک بات ہو جاتی ہے کہ آپ پہچان بھی نہیں پا رہے کہ کس کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے. اور حالانکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے وہ سیز فائر کا بھی اعلان ہوا ہے اور پھر اس کی ایکسٹینشن بھی ہوئی 5 کل وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور مذاکرات کا سلسلہ بھی ایک بڑے تواتر کے ساتھ جاری ہے. چیزیں یعنی گراؤنڈ پہ میچور بھی ہوتی نظر آ رہی ہے. جو شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کا جرگ ہے تو وہ بھی مذاکرات کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے بیاف پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ. پھر کابل سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ یعنی سیریس لیول کی میٹنگز ہوئی ہے. تو معاملات یعنی اس طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو ایڈیشن ہوئی ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ ہے داعش خراسان جو ہے ISKP. بالکل ان کی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے یعنی جو پشاور میں حملہ ہوا ہے سکھوں پہ تو اس کی رسپانسبلٹی بھی داعش نے قبول کی ہے کہ ان کی طرف سے ہوا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے جو امام برگاہ پہ حملہ ہوا تھا پچھلے مہینوں میں، تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ایک CTD کے آپریشن میں مارا گیا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو پشاور کا حملہ ہے یہ اس کا ریئیکشن تھا،
کہ انہوں نے سویلین ایک سافٹ ٹارگٹ دے کے اقلیتی ہمارے سکھ جو بھائی تھے برادری کے لوگ، تو ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. تو یہ ایک ہے، اور اس میں کوارڈینیشن بھی چاہیے، یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے یا صوبائی حکومت کی، اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہو سکی ہے، اور صرف ایک پہ ذمہ داری ڈالنا میرے خیال میں وہ بھی زیادتی ہوگی. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ جو سول لا انفورسمنٹ ہے وہاں پہ آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ لینینسی دکھنے میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے سیکورٹی فورسز تو الرٹ بھی ہیں ان سارے علاقوں میں، اور انہوں نے اپنے آپریشنز بھی کیے ہیں. جیسے اب رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ظاہر ہے اپنا کام ہوگی اقلیتوں، اور ان کے بارے میں تو خصوصاً یہ کہا گیا ہے کہ ان کی نہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی اور ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ جو داعش کے پی ہے یہ کتنا اس وقت جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو بات چیت چل رہی ہے اور سیز فائر کا اعلان بھی ہوا تھا، اور پھر وہاں افغانستان کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ان سے رابطے ہیں. ہاں بالکل، آئی ایس کے پی اور جو داعش خراسان یا ان کی فرنچائز ہے، تو وہ یعنی خطرناک اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے جاتے ہیں. تو وہاں بھی پھر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی بھی مشکلات کا، یعنی آپ سویلین کو یا اس طرح جس طرح یہ جو تھے ٹریڈرز تھے وہاں پہ ان کی اور عرصے سے وہاں پہ بزنس کر رہے تھے اور کر رہے ہوتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں کافی اچھی خاصی تعداد ہے سکھ جو برادری ہے ان کے لوگ، اور بالکل جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے ساتھ یعنی وہ ایک طرح سے مکس اپ ہو گئے ہیں. تو یعنی وہاں پہ بڑے یعنی قدر بھی کی جاتی ہے ان کی، تو ان کو ٹارگٹ کرنا اب یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پشاور جیسے بڑے شہر میں ہر ایک کو سیکیورٹی فراہم کرنا. تو یہ جو سافٹ ٹارگٹ کا ہے تو وہ ان کی ایک آپ کہہ لیں کہ ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے. اور اس سب سے ان کا یعنی بہترین جو میرے مطابق وہ یہ کہ ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں یا ان کے جو سلیپر سیلز ہیں اور ہیں ابھی پشاور میں بھی، اور یہ خود آئی جی کے پی بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ پشاور میں ان کی موجودگی ہے. اور پھر باجوڑ میں ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ وہ بھی تقریباً ساتھ یہ پشاور کے وہاں پہ یعنی وہ تواتر کے ساتھ حملے کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں. جے یو آئی فے کے کچھ سینئر لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے وہ مارا. تو وہ بھی تھوڑا سا ہے، اور یہ فلو بھی افغانستان میں جب طالبان نے داعش کے خلاف کنڑ ننگرہار میں آپریشن سٹارٹ کیے تو وہاں سے بھی یعنی جو لوگ بچے تو وہ ان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ان کا زیادہ تر فلو یعنی تورخم سے پشاور کی طرف ہے. تو ان کے اس حوالے سے جو ان کے سلیپر سیلز ہیں یا ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کے خلاف جب تک ایکشن نہیں ہوگا تو میرے خیال میں اس طرح کے حملے روکنا پھر مشکل ہوگا. طالبان وہاں پہ افغانستان کے اندر تو کہتے تھے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ ان کے خلاف جائیں گے، ان کے پیچھے جائیں گے. داعش کچھ انہوں نے لیڈران بھی ان کے مارے، لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں احسان صاحب کہ ہر جمعے کو کسی نہ کسی مسجد میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور اس میں شہادتیں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے. ہاں بالکل، افغانستان میں میرے خیال میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ایک تو اکنامک فرنٹ پہ ہے کہ وہاں پہ جو سچویشن ایک بنی ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ وہاں پہ بھی آئی ایس کے پی کی طرف سے. حالانکہ وہ حملے افغانستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اتنے بڑے بھی نہیں ہیں، وہاں پہ یعنی ٹارگیٹڈ کارروائیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو خطرہ ہے آئی ایس کے پی کا وہ اپنی جگہ موجود ہے. اور طالبان لیڈرشپ کو اس چیز کا بھی اب خوف ہے کہ وہ لیڈرشپ میں سے وہ کسی کو ٹارگٹ نہ کریں، اور آلریڈی وہ ایک کر بھی چکے ہیں. وہ افغانستان جو کابل جو سب سے پہلے پریزیڈنشل پیلس میں داخل ہوا تھا وہ بندہ اور سیکیورٹی انچارج بھی تھا، تو ان کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے. تو وہ بھی ان کو ایک خوف ہے. اور دوسرا یہ کہ طالبان جو ہے وہ آئی ایس کے پی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہی ہے طالبان کے اندر کی ڈیفرنسز کو، یعنی آئیڈیالوجیکل ایکسپلائٹیشن ان کی طرف سے چل رہی ہے. یعنی وہ ہمیشہ سے ان کا ایک سٹانس رہا ہے، اینٹی شیعہ وہ رہا ہے، وہ اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ اگر امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں افغان طالبان کے یا باقی جو ویسٹرن ہیں وہاں پہ، تو ان کے ساتھ بھی کہ یہ تو ان کے ساتھ مل گئے. اور تو اس چیزوں کو آئیڈیالوجیکل جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کر کے وہ اپنی طرف ریکروٹمنٹ بھی کروا رہے ہیں افغان طالبان کے رینکس اینڈ فائل سے. اور ٹی ٹی پی کا بھی مجھے یہ اطلاعات ہے کہ ٹی ٹی پی والوں سے بھی وہ رابطے بڑھا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹی ٹی پی کی موجودہ قیادت جو کہ مذاکرات کی طرف جا رہی ہے ان سے خوش نہیں ہے، تو وہ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہاں پہ بھی سچویشن جو افغانستان میں وہ بھی ایک خطرہ ایس کے پی کی صورت میں موجود ہے افغان طالبان کے لیے. لیکن اس طرف اگر ہم آتے ہیں اور ہم سابق فاٹا کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ابھی اضلاع ہیں، مرج ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں پر ظاہر ہے کہ جب یہ مرج ہوئے تھے تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کے بعد پھر تحریک انصاف کی حکومت آئی. اب ایک بار پھر مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی یا وہ وعدے یا وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی گئی ان علاقوں کے ساتھ جو کہ ان کا حق تھا، انفراسٹرکچر، تعلیم کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے.
اب ظاہر ہے پاکستان میں ایک بڑی مشکل صورتحال ہے، لیکن بہرحال جب صورتحال بہتر ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کن کن جگہوں پہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی ان کے ساتھ؟ ایگزیکٹلی وہ ایک بڑی یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی صوبائی حکومت کی طرف سے یا اس سے پہلے جو فیڈرل گورنمنٹ کہ وہاں پہ جو ایلوکیٹ ہوتا تھا ایک بجٹ تو وہ لیپس کر جاتا تھا، یعنی وہ وہاں پہ انویسٹ یا وہاں پہ وہ نہیں کر پاتے تھے، تو یہ ان کی یعنی کیپیسٹی کا مسئلہ تھا. اور حالانکہ فاٹا کا یا بلوچستان کی کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ پورے ملک کا ایشو ہے اور اس کو یعنی آپ نیشنل سیکیورٹی وہ کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو ان علاقوں سے مسائل بہت پیدا ہو سکتے ہیں، آلریڈی وہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں. تو اس حوالے سے ابھی بھی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ کے پی جو گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ الزام اور فیڈرل گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ پہ. تو میرے خیال میں یہ جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کا نشانہ یا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے قبائلی جو علاقہ ہے. اور وہاں پہ یعنی ابھی بھی انفراسٹرکچر کی جس طرح آپ نے بات کی کہ کرپشن بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، یعنی میں خود ساؤتھ وزیرستان کا ہوں تو وہاں پہ خود چیزیں دیکھی ہیں کہ اربوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے اور وہ تقریباً 1 سال کے اندر ہی کولیپس کر جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ایک میکنزم ضرور ہونا چاہیے اور پھر لوگوں کو مین اسٹریمنگ کی طرف تھوڑا سا لے کے جانا چاہیے. ابھی بھی وہاں پہ انٹرنیٹ 3G 4G اس کا بہت بڑا ایشو ہے، بلکہ اکثر علاقوں میں ابھی دوبارہ سے اس کو بند کیا گیا ہے اور لوکل لوگوں میں پھر ایک تشویش کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے کہ میرے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں، آپریشن کی طرف چیزیں جا رہی ہے. تو یہ وہاں پہ یعنی ایک پراپر کوارڈینیشن ہونی چاہیے کے پی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں، اور فاٹا کو اپنی سیاست سے دور رکھ کے ان کو یعنی ایک قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کو کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. احسان ٹیپو محسود سینئر صحافی ہم کر رہے تھے اور صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اب ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو درپیش ہے، اور وہ ہے فیک نیوز کا کہ فیک نیوز اتنی تیزی سے ٹریول کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور پھر وہ سوشل میڈیا سے ہوتے ہوتے ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا میں پہنچتی ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے، نشریاتی جو مواصلاتی جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچتی ہے، اور وہ دراصل ہوتی جعلی خبریں ہیں. اس کی ایک مثال ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور وہ مثال تھی کہ سیالکوٹ میں جو تحریک انصاف کا جلسہ ہوا اور اس میں جس گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، اور وہاں پر جو ارینجمنٹ کی گئی تھی اس پر ظاہر ہے وہ ایک چرچ کا گراؤنڈ تھا. اس پر چرچ کی انتظامیہ کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور حکومت پنجاب کو ڈپٹی کمشنر کو لکھا گیا کہ اس پہ ان کے ہیڈ آفس سے اجازت کے بغیر تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کا اہتمام کیا ہے، لہٰذا تحریک انصاف کو یہاں پہ جلسہ نہ کرنے دیا جائے. وہ ڈپٹی کمشنر کو باقاعدہ طور پہ خط لکھا گیا تھا، لیکن اچانک سے ایک ٹویٹر پہ ایک شخص ظاہر ہوا جس کا اکاؤنٹ اسی دن بنا، یعنی جلسے والے دن ہی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنا، جس میں کرسٹوفر نامی شخص نے یہ کہا کہ یہ ایک سال میں صرف ایک بار یہ پریئرز میٹنگز کے لیے یہ گراؤنڈ استعمال ہوتا ہے، باقی پورا سال یہ گراؤنڈ جو ہے یہ مختلف تقریبات جس میں کرکٹ میچز ہیں، جس میں دیگر سیریمنیز ہیں، دیگر ایونٹس ہیں، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا رہتا ہے. جب یہ ٹویٹ ہوا تو اسی ٹویٹ کو ایک نجی چینل نے بریکنگ نیوز بنا کے پیش کیا کہ یہ گراؤنڈ جو ہے یہ استعمال ہوتا رہا ہے. یہ جو ٹویٹر ہینڈلر تھا یہ ایک ہی دن میں کریٹ ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو جینون ثابت کرنے کے لیے کچھ اور بھی ویب سائٹس یا کچھ اور جو ٹویٹر ہینڈلرز تھے جن کا مختلف مسیحی آرگنائزیشن سے تعلق تھا، ان کی ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کیا، جس کے نتیجے میں اس کو فوری طور پہ تقریباً سینکڑوں فالوورز ملے اور اس کو ہزاروں کی تعداد میں لائکس بھی ملے. اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ایک ٹی وی چینل نے باقاعدہ طور پہ بریکنگ نیوز کی شکل میں پیش کیا. لیکن یہ جو ٹویٹر ہینڈلر تھا یہ ایک فیک ٹویٹر ہینڈلر تھا، جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. باقاعدہ طور پہ یہ حکومت پنجاب کو لکھا گیا تھا کہ اس گراؤنڈ میں اس قسم کی یعنی سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور پنجاب حکومت نے اس پر اقدام کیا، اور ظاہر ہے تحریک انصاف نے پھر ایک اور گراؤنڈ میں جا کے اپنا جلسہ کیا. تو یہ جو جعلی خبریں ہیں، فیک نیوز ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ معاشرے پہ اور انسان کے ظاہر ہے ذہنوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے. حکومت کو اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو صحافتی ادارے ہیں، صحافتی لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، انہیں مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس طرح کی فیک نیوز کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ خود بھی اداروں کی ساکھ پر سوالات کو جنم دیتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.